अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज हम एक ऐसा वीलॉग कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। एक ऐसा नाम जो आजकल बहुत चल रहा है, महारंग बलोच का या महारंग लांगू का। जब हमने कुछ पिछले वीलॉग्स किए तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि इसे बलोच मत कहें। ये भी हम आपको अंदर जाके बताएंगे कि हम ये बलोच ने क्यों कह रहे हैं। बहरहाल इनका नाम महारंग लांगू है। इनका ताल्लुक कौन से इलाके से था, इनके वालिद साहब कौन थे, ये कितने बहन भाई हैं, ये कहाँ पे रह रहे थे, उसके बाद ये हिजरत करके कहाँ पे गए, फिर इन्होंने तालीम अपनी कहाँ से हासिल की और अब ये आजकल क्या कर रही हैं। बज़ाहिर इनकी एक्टिविटीज़ इस तरह से लगती हैं कि वो एंटी पाकिस्तान हैं, जो पाकिस्तान के रियासती इदारों को मलाइन करने से नहीं चूकती, जो पंजाबी के किसी भी शहादत पे, किसी भी पंजाबी के कत्ल किए जाने पे मजम्मत नहीं करती। हाँ, ये BLA का साथ ज़रूर देती हैं। यार एक बहुत डिटेल से स्टोरी है और ये पूरी की पूरी महारंग बलोच पे होगी कि महारंग बलोच साहिबा दर हकीकत हैं क्या। ये स्टोरी जानिए आज जावेद चौधरी साहब से। अब देखो, ये कलात के साथ इनका ताल्लुक है और अगर आप 1947 में वापस चले जाएं तो वहाँ पे 5 स्टेट्स थी आज के बलूचिस्तान में। उस वक्त बलूचिस्तान का नाम नहीं था, बलूचिस्तान का सिर्फ एक इलाका था जिसे ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा जाता था, जो ब्रिटिशर ने आबाद किया था। कोयटा को बहुत पुराना इलाका है, इसको कोयटा कहते थे पहले। और फिर जब यहाँ पे ब्रिटिशर आए तो उन्होंने इस जगह पे आके अपनी एक छावनी बनाई कोयटा में, और वो क्योंकि कोयटा लिख नहीं सकते थे तो उन्होंने कोयटा को कोयटा कर दिया, तो फिर ये कोयटा हो गया। और उसके साथ साथ क्योंकि ये सिर्फ बलोच इलाकों की तरफ नहीं आया, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बलूचिस्तान है उसके अंदर 2 ट्राइब ज़्यादा, 2 बड़ी एथनिक ग्रुप्स आप इनको कह लें कि आबाद हैं। एक पश्तून है और दूसरे जो हैं वो हैं बलोच, इस तरह हम कह लेते हैं। तो वो जो उस वक्त के ब्रिटिशर थे उनका जो फोकस था वो बलोच ट्राइब की तरफ नहीं था, उनका फोकस पश्तून ट्राइब की तरफ था। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पश्तून ट्राइब जो हैं वो सारे के सारे अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हैं। तो कोयटा में आके उन्होंने अपनी छावनी बना ली, वहाँ पे उन्होंने अपनी फौज रख ली। और साथ साथ फिर ये, क्योंकि उस वक्त कलात सबसे बड़ी स्टेट थी और कलात स्टेट जो थी उसके पास 20% रकबा बलूचिस्तान का कलात के पास था। और तो जो 20% इलाका था बलूचिस्तान का वो कलात के पास था, और बाकी जो 80% इलाका था वो बाकी 4 हिस्सों में तकसीम था, जिनके अंदर एक तो ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया जो आके बरतानिया ने आबाद किया था, दूसरा वहाँ पे बेला स्टेट होगी, खारान स्टेट होगी, फिर मकरान स्टेट होगी। तो ये सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी उस वक्त। और जो ब्रिटिशर थे उन्होंने जो अपना ज़्यादातर रकबा हासिल किया था वो खान ऑफ कलात से लीज पे लिया, तो खान ऑफ कलात को वो रकम दिया करते थे इसकी। अब ये जो कलात स्टेट है ये 1405 में बनी थी, और ये जो लोग थे ये शाम से होते हुए, टर्की से होते हुए, ईरान से होते हुए फिर यहाँ पे पहुँचे थे। तो इनका जो ब्लड है उसके अंदर ईरान की आमेज़श भी है, फिर उसके अंदर टर्की का कुछ हिस्सा भी है, फिर उसके अंदर शाम का हिस्सा भी है। तो ये वहाँ से घूम फिर के यहाँ पे आए थे, और ये उस ज़माने में आए थे जब यहाँ पे मंगोल हमला कर रहे थे, और जो ज़्यादातर जो अमीर तैमूर का दौर था उस वक्त ये सारा। तो वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर इन सबको इसलिए आबाद किया गया था कि यहाँ पे एक बफर जोन क्रिएट की जा सके और ये जो दिल्ली का जो तख्त है उसको बचाया जा सके। तो मुग़लों ने यहाँ पे इनको एक आज़ाद हैसियत दे के इनको अपने साथ मिला लिया था और साथ कहा था कि ठीक है आप अपनी स्टेट चलाएं, हम आपके इलाके पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, लेकिन आपने हमारे साथ नहीं लड़ना और आपने प्रोटेक्ट करना है दिल्ली सरकार को। तो ये उस वक्त इन्होंने वहाँ पे बैठ के, अब जो कलात है ना स्टेट, कलात स्टेट, उसके अंदर 2 किस्म के ट्राइब आबाद हैं, एक ब्राहवी हैं और दूसरे जो हैं वो बलोच ट्राइब हैं। अब कलात उसके बाद ज़ाहिर है उसका मर्जर हो गया, पाकिस्तान के अंदर सारी स्टेट्स मर्ज कर गई पाकिस्तान के अंदर, फिर 1 यूनिट बन गया। फिर उसके बाद 1973 में जब आइन बना तो पहली मरतबा इस पूरे इलाके को बलूचिस्तान का नाम दिया गया। इससे पहले इस इलाके को बलूचिस्तान नहीं कहा जाता था, सिर्फ एक ब्रिटिश बलूचिस्तान था जिसके अंदर कोयटा और दूसरे जो पश्तून इलाके हैं वो आते थे। तो उसके बाद फिर ये सारे जो सरदार थे इन सबको राइट्स भी दे दिए गए, फिर इनकी लेवीज़ का अख्तियार भी दे दिया गया, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया। तो उस वक्त जो मुख्तलिफ डिवीजन्स थे उन सबको डिस्ट्रिक्ट करार दे दिया गया, कुछ को डिवीज़न बना दिया गया। तो कलात जो ज़िला है उसके अंदर एक इलाका है जिसको मंगोचर कहते हैं या मंगाचर कहते हैं, और ये जो इलाका है यहाँ पर लांगू कबीला आबाद है। तो लांगू कबीला जो है वो बेसिकली एक बलोच ट्राइब है। तो ये जो महारंग बलोच हैं इनका ताल्लुक लांगो कबीले के साथ। इनके वालिद जो थे वो वापटा के अंदर मुलाजम थे, सरकारी मुलाजम थे, और इनकी जो तालीम है वो सरकारी स्कूलों के अंदर हुई है। ये 5 बहनें और एक भाई है, और भाई इनका छोटा है। तो इनके जो वालिद हैं उनका नाम अब्दुल गफ़ार लांगू था, और वो वापटा के अंदर मुलाजम थे, और साथ साथ BLA के वो उसके वर्कर भी थे उनके।
اور پھر یہ ہوا کہ یہ کراچی میں رہے کچھ عرصہ، لیکن کراچی یہ بعد میں آتے، پہلے یہ وہیں پہ کلات میں رہتے تھے، تو وہیں پہ اس کی جو مارنگ بلوچ ہے، ان کی جو بہنیں ہیں، پھر ان کا جو بھائی ہے، ان سب کی وہیں پہ تعلیم ہوئی۔ پھر 2006 میں ان کا والد جو تھا وہ گرفتار ہو گیا تھا۔ اس وقت آپ کو اگر یاد ہو تو دیکھیں جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، اور 2007 میں جا کے پھر یہاں پہ واقعات اسلام آباد کے اندر ہونے شروع ہو گئے، لال مسجد کا واقعہ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی وہاں بلوچستان کے اندر اپرائزنگ ہو گئی تھی، اور جو نواب اکبر بگٹی تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے خلاف آپریشن ہو گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو اس آپریشن کے بعد بلوچستان کے اندر خاصی انریسٹ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور کیونکہ اس وقت جو بگٹی صاحب تھے وہ بڑے مشہور آدمی تھے اور بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی، تو میرا خیال ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب سے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، ایک بزرگ آدمی، کتنا عرصہ انہوں نے زندہ رہنا تھا، تو جب ایک آدمی نیچرل وے سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو قتل کر کے آپ نے خام ہاؤس کا ایک ہوا قائم کر دیا۔ اس میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ لوکل باڈیز پہ جنرل مشرف بہت زور دے رہے تھے، اور وہاں کے سردار اس پہ خوش نہیں تھے کہ عام آدمی امپاور ہو جائے گا، تو سرداروں سے بیسک اختلاف کی وجہ جنرل مشرف کی یہ لوکل باڈی ملٹیپل اختلافات کی وجہ تھی، اس میں ایک یہ چیز نہیں کی جا سکتی، ویسے جو ہے نا وہ ہمیں ہسٹری کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ملٹیپل ایشوز تھے بیسیکلی، تو جو نواب اکبر بگٹی کے ساتھ پرابلم تھا وہ سوئی گیس کا تھا، وہ بیسیکلی سوئی کا علاقہ تھا اور وہاں سے سوئی گیس ہے، اور اس کا جو زیادہ ٹیکس تھے وہ وصول کرتے تھے گورنمنٹ سے، وہ بہت پیسہ وصول کرتے تھے اور بار بار وہ پیسہ وصول کرتے جاتے تھے، لیکن عام آدمی پہ اپنے ٹرائب پہ وہ خرچ نہیں کرتے تھے، یہ ایک ایشو تھا، اور ساتھ وہ بلیک میل بھی کرتے، تو بلیک میلنگ کی وجہ سے وہاں پہ مسئلے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو بہرحال نواب اکبر بگٹی کے جو شہادت ہے یا ان کا انتقال ہے یا ان کو جو ہلاک کیا گیا ہے، اس کے بعد بلوچستان کے اندر انریسٹ سٹارٹ ہوگی، بی ایل اے سٹارٹ ہوگی، تو بہت سارے لوگ بی ایل اے کا حصہ بن گئے، تو عبدالغفار لانگو جو ان کے والد تھے وہ بھی بی ایل اے میں شامل ہو گئے، تو ظاہر اسٹیٹ جو تھی بی ایل اے کو نہیں مانتی تھی، بی ایل اے اسٹیٹ کو نہیں مانتی تھی، وہاں سے کنفلکٹ بڑھتا چلا گیا۔ تو 2006 میں ان کو ظاہر وہ اغوا کر لیے گئے بقول ان کے، یا ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ مسنگ پرسنس میں تھے۔ اس وقت بھی ان بچیوں نے احتجاج وغیرہ کیا تھا، لیکن وہ چھوٹا سا محدود سا احتجاج تھا، اس وقت تو ظاہر مارنگ بلوچ کو بہت زیادہ پاپولر نہیں تھی، تو پھر اس کے بعد وہ اب واپس آ گئے اپنے گھر میں، اور یہ نہیں بہت سارے لوگ واپس آ گئے، تو اس وقت جو لوگ گئے تھے اور پھر اسٹیٹ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان کو سمجھا کے واپس کر دیا تھا، اور یہ عبدالغفار لانگو صاحب سمجھ بھی گئے تھے، تھوڑا سا انڈرسٹینڈ بھی کر گئے تھے کہ اس چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کا مقصد کچھ اور ہے، کیونکہ اس وقت انڈیا بہت زیادہ ایکٹیو تھا، یہ ایک ریالٹی تھی۔ پھر یہ لوگوں نے انڈرسٹینڈ بھی کیا، اور پھر دوبارہ مسئلہ بن گیا 2009 میں، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہاں پہ بن گئی تھی، اور پیپلز پارٹی نے بلوچستان کو حقوق بھی دینے شروع کر دیے تھے، 18ویں ترمیم بھی ہو رہی تھی، این ایف سی ایوارڈ بھی ہو گیا، تو بہت سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے تھے گورنمنٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اس کی وجہ یہ کہ خیبر پختونخوا کے اندر بہت پھڈا پڑ گیا تھا اس وقت، پاکستان میں روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے، گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر بھی مسئلہ بنے، تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا، تو انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کو سیٹل کر لیا تھا۔ تو بہرحال پھر 2009 میں عبدالغفار لانگو جو ان کے والد دوبارہ وہ گھر سے غائب ہو گئے، اور پھر یہ اس وقت بھی یہ پھر مسنگ پرسنس کا بڑا ایشو تھا، اس وقت بھی کمیشن بنا تھا، اس وقت بھی بڑا شور ہوا تھا۔ پھر 2011 میں وہ بی ایل اے کی طرف سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے، اور ان کی پھر لاش ملی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب وہ بی ایل اے کے ساتھ چلے گئے تھے، پہاڑوں پہ چلے گئے تھے، لیکن یہ فیملی کہہ رہی تھی کہ نہیں جی وہ مسنگ ہے، ان کو اٹھا لیا گیا تھا، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ مسنگ نہیں تھے، وہ تو بی ایل اے کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور پہاڑوں پہ چلے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک لڑائی کے اندر وہ مارے گئے، اور اس کے بعد ان کی لاش بھی ریکور ہو گئی۔ پھر یہ پوری فیملی جو تھی کراچی چلے گئی تھی اس وقت، کیونکہ یہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر محسوس نہیں کر رہے تھے وہاں پہ، تو کراچی میں پھر ان کی والدہ نے بڑی محنت کی، پھر اس دوران ظاہر ایف ایس سی کر لی اس بچی نے، مارنگ بلوچ نے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بلوچستان کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، وہاں پہ جو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے، اور ان کی ایجوکیشن فری ہے، نہ صرف ایجوکیشن فری ہے بلکہ ان کو ساتھ ساتھ اخراجات کے لیے پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ تو ان کا داخلہ ہو گیا میڈیکل کالج میں، بولان میڈیکل کالج میں، تو ان کو بولان میڈیکل کالج میں جب داخلہ ہوا تو فوری طور پہ گورنمنٹ نے ان کی فیسیں بھی معاف کر دی، اور ساتھ ان کو 6000 روپے وظیفہ بھی ملتا تھا۔ اسکالرشپ ہے بالکل، اس کے اندر کیونکہ سارے میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے نا بلوچستان کے اندر ان کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے، یہاں اسکالرشپ بھی دیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ بولان میڈیکل یونیورسٹی میڈیکل کالج جو ہے وہاں پہ بیسیکلی بولان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، تو وہاں پہ اسکالرشپ پہ داخلہ ملا، آپ نے یہ ابھی بتائی، اسکالرشپ پہ ملا، کوئی پیسہ ان کا خرچ نہیں ہوا، اور 6000 روپے گورنمنٹ میں ملتی رہی، اور اس کے بعد جب لوگ یہ ہاؤس جاب پہ جاتے ہیں تو 42,000 ہے وہاں پہ بھی ملتا ہے، وہاں پہ پیسے ملتے ہیں، رقم سیلری بھی ملتی ہے۔ مہرنگ بلوچ صاحبہ کہہ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کہ
پہلے سال جب فیس ادا کی تو میری ماں نے اپنے کپڑے بیچے, دوسرے سال میں زیور بیچا. پہلی باتوں کو ترتیب ہی ٹھیک نہیں ہے, زیور ہو تو کپڑے نہیں بیچے جاتے, لیکن پھر بھی کپڑے کتنے کے بک جانے تھے, اور زیور تھا تو کپڑے بیچے کیوں, پہلے زیور بیچ لیتے نا. لیکن بہرحال یہ مذاق اڑانے والی بات نہیں, پہلے زیور بیچ. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بات جھوٹ نظر آ رہی ہے. یہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر انہیں سب کچھ فری تھا, گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ تھی, تو اس کے باوجود یہ کپڑے بیچنا اور یہ اپنی دکھی داستان سنانا اور پھر رو کے دکھانا کیمرے پہ, یہ کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے بلا وجہ ہے, یہ نا یہ ذرا ماڈلنگ ہے اور اس کے اندر ریالٹی نہیں ہے. کیونکہ بنیادی طور پہ اس کے اندر جب گورنمنٹ فری آپ کو ایجوکیشن دے رہی ہے تو پھر آپ کو کپڑے بیچنے کی ضرورت ہے, بلکہ ان کی جو بہنیں ہیں ان سب کو بھی فری ایجوکیشن ملتی رہی ہے. ریالٹیز ڈفرینٹ ہے. بہرحال ہم کسی کو ذرا مزید مختصر کرتے ہیں تو پھر یہ بولان میڈیکل کالج میں داخل ہو گئیں اور وہاں پہ یہ پڑھتی رہیں. ان کو وظیفہ بھی ملتا رہا, 6,000 روپے منتھلی بھی ملتا رہا. ان کے ساری کتابیں, کاپیاں, یونیفارم, فیس, ہر چیز معاف تھے, کیونکہ گورنمنٹ کی اسکیم تھی اور یہ پرانی اسکیم تھی گورنمنٹ کی. بہرحال اس کے بعد ان کے بھائی, جو چھوٹا بھائی تھا, وہ 2016 میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسنگ ہو گیا, اور وہ بی ایل اے میں چلا گیا. اس سے پہلے بی ایل اے کے اندر چلا گیا, اور پھر اس کے بعد وہ مسنگ ہو گیا, اور پھر وہ آ بھی گیا 3 مہینے بعد واپس آ 3 مہینے بعد آ بھی گیا جب پروٹیسٹ وغیرہ نے کرنا شروع کیا. بلکہ اس وقت بھی بہت سارے نوجوان جو تھے وہ مسنگ ہوئے تھے, اور وہ سب ایک ایک کر کے واپس آ گئے. اور اس میں جو نہیں آئے تھے وہ بعد میں بی ایل اے کے حصہ ملے, اور ان کی پھر بعد میں جب کراس فائرنگ ہوتی رہی تو ان کی لاشیں ملتی رہیں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ مسنگ کا ہم بار بار بات یہاں پہ کر رہے ہیں. جو مسنگ ہم کہتے ہیں, یہ مسنگ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کو اسٹیٹ نے اٹھایا ہے. 3 قسم کے مسنگ واپس آ جاتے ہیں. 3 قسم کے مسنگ ہے. ایک مسنگ وہ ہیں جو اسٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں, بالکل یہ ریالٹی, اس کو ماننا چاہیے, حقیقت ہے. دوسرے مسنگ وہ ہوتے ہیں جو بی ایل اے میں چلے جاتے ہیں, اور بی ایل اے میں چلے جاتے ہیں اور ان کی فیملی ان کو مسنگ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ جی مسنگ ہے, گورنمنٹ نے اٹھا لیا, اسٹیٹ نے اٹھا لیا, جبکہ وہ بی ایل اے کے اندر ہوتے ہیں. اور تیسرے مسنگ وہ ہوتے ہیں جو افغانستان چلے جاتے ہیں, ایران چلے جاتے ہیں, وہاں مارے جاتے ہیں, راستے میں مارے جاتے ہیں, کسی اور انہونی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بلوچستان کے اندر یہ روایت ہے کہ ان سب کو بھی مسنگ کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو افغانستان کے اندر مارا گیا تھا یا وہاں چلا گیا تھا, وہ واپس بھی آ جاتا وہاں سے بعض اوقات. تو یہ 3 قسم کے مسنگ ہیں. بہرحال جو ان کا نیریٹو ہے ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں, جی وہ مسنگ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ دوبارہ واپس آ گیا لڑکا. اچھا, اس دوران ایک انسیڈنٹ ہوا بولان میڈیکل کالج میں جس کی وجہ سے پہ مارنگ بلوچ جو بڑی پاپولر رہی. وہ یہ تھے کہ گورنمنٹ نے اس وقت فیصلہ کیا کہ آن لائن کلاسز کریں گے. یہ جو کووڈ وغیرہ کا میرا خیال شاید ہو گیا ہو, ٹائم ہو گیا ہو, یہ اس ٹائپ کا کوئی تھا, ویسے ایونٹ تھا. تو انہوں نے کہا جی آن لائن کلاسز شروع ہوں گی. تو اس پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ آن لائن کلاسز جو ہے نا ہمارے لیے نہیں افورڈیبل نہیں ہے, یا ہم نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ بیسک ہمارے پاس اس کے لیے فیسلٹیز نہیں ہے. کسی کے پاس موبائل نہیں ہے, کسی کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, کسی کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. بہرحال یہ اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے وہاں پہ احتجاج شروع کر دیا. اس وقت تک سوشل میڈیا جو تھا اس کا بوم آ گیا ہوا تھا. تو جب انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پروٹیسٹ کیا یونیورسٹی میں, تو اس کو سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپلوڈ کیا, سوشل میڈیا نے اس کو اٹھا لیا, اور جب سوشل میڈیا نے اٹھایا تو ایک دم مارنگ بلوچ جو ہے وہ پاپولر ہو گئی. تو مارنگ بلوچ کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے بولان میڈیکل کالج کے اندر کو پروٹیسٹ شروع کیا تھا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سارے عرصے کے دوران انڈیا جو تھا وہ انوالو تھا سارے معاملے میں. اس نے دیکھا نا کہ اپرائزنگ ہو رہی ہے وہاں پہ بلوچستان کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر, اور ساری ٹیک جو ایپس کی کمپنیز ہیں وہ اس وقت انڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کا ہولڈ بھی ہے انٹرنیشنلی. تو وہ ان چیزوں کے اوپر وہ بہت زیادہ انویسٹ کرتا ہے انڈیا. تو انہوں نے فوری طور پہ ان بلوچ بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا, ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, ان کو پیسے بھی ملنا شروع ہو گئے جو سوشل میڈیا سے, وہ پھر پاپولر یہ ہوتے چلے گئے. مین وائل انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ جو میرا والد تھا اس نے کہا تھا تم نے ڈاکٹر بننا ہے لیکن اس کے ساتھ سیاستدان بننا ہے. تو سیاست کا بہت زیادہ شوق ہے مارنگ بلوچ کو. یہ ممبر اسمبلی بننا چاہتی ہیں, منسٹر بننا چاہتی ہیں, چیف منسٹر بننا چاہتی ہیں, پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں, ان کے خواب ہیں. اور ہر شخص کو یہ خواب دیکھنے کا حق بھی ہے, میں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ وہ کیوں سیاستدان بننا چاہتے ہیں. سبھی بننا چاہتے ہیں, پاکستان میں کیا پرابلم, سیاست کرنے میں تو کچھ برائی نہیں, کوئی برائی نہیں ہے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ انٹرنشپ کرنے لگی جو جس کو ہاؤس جاب کہتے ہیں وہ, تو 42,000 روپے ان کو وہاں پہ تنخواہ بھی ملتی رہی. پھر 2 مرتبہ انہوں نے جاب بھی کی ہے سرکاری سطح پہ اس پہ. تو بہرحال جب یہ سوشل میڈیا پہ آئی تو چسکا پڑ گیا ان کو سوشل میڈیا کا. تو پھر انہوں نے اس دوران مسنگ پرسنس کا ایشو آنا شروع ہو گیا, تو یہ مسنگ پرسن کا جھنڈا انہوں نے اٹھا لیا, اور ساتھ ساتھ ان کو پھر بوسٹ دیتا گیا انڈیا. پھر یہاں پہ بہت زیادہ سرمایہ اس کے اندر آیا. تو آہستہ آہستہ یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے وہ ایک پوری پولیٹیکل کمیٹی بن گئی, اور ساتھ بی ایل اے جو تھی وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے, یہ لوگ بی ایل اے ان کو سپورٹ کرتے تھے. تو یہ بیسیکلی بی ایل اے کی ایک پولیٹیکل ونگ بن گئی, اور اس طرح مارنگ بلوچ جو ہے وہ پاپولر ہو رہی ہے.
اب سوال یہ ہے کہ مارنگ بلوچ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، ظاہر ہے فیملی خود بتا رہی ہے کہ وہ غریب فیملی ہے ہماری، کوئی ہمارے پاس نہ کوئی زمینیں ہیں، نہ کوئی باغات ہیں، نہ کوئی ہماری پراپرٹی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی انڈسٹری ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم تو غریب لوگ ہیں. تو اب اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، وہ چلا کون رہا ہے، ان کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ فیملی کہاں سے اپنے رن کر رہی ہیں، اپنے اخراجات کہاں سے اٹھا رہی ہیں، یہ ساری سوال جو ہے نا وہ ظاہر ہے بہت بڑے آبویس ہیں، بڑا سوالیہ نشان ہے، اس کے پیچھے تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں پہلے بھی کلیم کر چکا ہوں، میں دوبارہ یہ کلیم کرتا ہوں کہ انڈیا ہر سال انہیں $1 بلین دیتا ہے، جو 280 ارب روپیہ بنتا ہے. 280 ارب روپیہ ایران اور افغانستان کے ذریعے BLA کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اور اسی سے یہ پورا مومنٹم بن رہا ہے. اسی سے BLA جو ہے وہ اسلحہ لے رہی ہے، ٹریننگ لے رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس کے اوپر بھی یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ سارا آپ ان کے پاس موبائل دیکھ لیں، ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں، ان کے پاس رقم دیکھ لیں، ان کی شاپنگ دیکھ لیں، ان کے ہائیڈ آؤٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، جو ٹیکنالوجی یہ استعمال کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے کہ لائف سٹائل سے کہ یہ بغیر پیسوں کے ممکن نہیں ہے. یہ جلسے جلوس کرنا، یہ جو لوگوں کے پاس جاتی ہیں، ہر شہر میں چکر لگاتی ہیں، وہاں جا کے یہ اپنے جلسے کرتی ہیں، اس کا خرچہ ہوتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ سارا انڈیا سے آ رہا ہے. بہرحال مارنگ بلوچ جو ہے اب اس کا مقصد کیا ہے، وہ کوئی بلوچوں کو آرام سے نہیں رہنے دینا چاہتی، وہ وہاں پہ امن و امان نہیں چاہتی. اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپرائزنگ ہو، بلوچستان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو، بلوچستان وہ کہتے ہیں کہ آزاد بلوچستان ہونا چاہیے. انہوں نے اپنا ایک جھنڈا بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنا ترانہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنا آئین بنا لیا ہوا ہے، اور وہ اپنے تمام نوجوانوں کو ابھار رہی ہیں کہ جی ہمیں بلوچستان کو الگ کر لینا چاہیے، اور ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے ہمیں اپنا ملک جو ہے وہ بنانا چاہیے. لیکن اب سوال پھر وہی ہے کہ اگر ہم وہاں سے افواج پاکستان کو پول آؤٹ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ بنا لیں، تو وہاں پہ تو پشتون ٹرائب بہت زیادہ ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، تو یہ تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی وہاں پہ. وہاں میرا نہیں خیال کہ یہ جو بلوچ ٹرائب ہیں وہ پھر آسانی کے ساتھ یہ جو، بلکہ بلوچ وہ ٹرائب جو BLA کے حامی ہیں وہ آرام سے زندگی گزار سکیں گے. تو وہاں پہ تو انریسٹ شروع ہو جائے گی، جو ظاہر ہے نہ گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے نہ ریاست چاہتی ہے کہ وہاں پہ اس ٹائپ کی صورتحال. لیکن انڈیا یہی چاہتا ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ صورتحال خراب ہو، اور اس صورتحال کی خرابی کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو آپ کے سامنے. اور اب یہ جو جعفر ایکسپریس ہے اس کے بعد ظاہر ہے ان کی موومنٹ میں اضافہ ہو گیا. BLA نے یہ ساری سرگرمی ان کی تھی، 33 لوگ مارے گئے تھے. ان میں جو مارے گئے تھے وہ اس کا بڑا دلچسپ قسم کا ایک واقعہ ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں. 100 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے یہ ٹرین اغوا کی تھی، بڑے تھے کیونکہ اتنی زیادہ ٹرین، اور جس کے اندر 425 بندہ ہو، یعنی 425 یا 450 بندہ ہو، اور ان بندوں کو 25-30 لوگوں سے آپ کیپچر نہیں کر سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ ایک انسان کی سائیکی ہے کہ جب تک آپ زیادہ تعداد میں نظر نہیں آئیں گے تو بڑی تعداد جو ہے ان کو مرغیوں کی طرح بٹھایا نہیں جا سکتا. تو ایک تو یہ ہے کہ 100 کے قریب لوگ تھے، اور 100 کا مقابلہ جو تھا 450 کے ساتھ تھا، اور 450 نہتے تھے، اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا. تو اس سے لوگ پھر چپ کر کے بیٹھ گئے کہ انہیں نظر آیا کہ بندے زیادہ ہیں. اگر اس طرح 33 بھی ہوتے تو جو اس کے اندر ٹرین کے اندر لوگ تھے انہوں نے ان کو لٹا کے پھینٹا لگا دینا تھا. پھر ان لوگوں کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں تھا. تو ایک تو 100 کے قریب لوگ تھے. پھر جب انہیں پتہ چلا کہ اب افواج پاکستان کے دستے آ گئے ہیں، کہ افواج پاکستان نے اس کی باقاعدہ ایک اناؤنسمنٹ کی کہ ہم آ گئے ہوئے ہیں، کوئی ہوائی فائرنگ بھی ہوئی، پھر اوپر سے ہیلی کاپٹرز بھی اٹھتے رہے، پھر ڈرون بھی اٹھتے رہے. تو ان سب کو پتہ چل گیا کہ فوج یہاں پہ پہنچ چکی ہے. اور پھر پریکٹس بلٹس بھی چلاتے ہیں، جب فوج نے پریکٹس بلٹس بھی چلائیں تو پتہ چل گیا کہ پہنچ گیا فوج. تو اس کے بعد صرف انہوں نے کچھ لوگوں کو وہاں پہ رکھا جو جنہوں نے قیدی بنا کے رکھا ہوا تھا، اور مسافروں کو، اور باقی کو انہوں نے نکل جائیں. تو ایک دستہ جو تھا پہلے نکل گیا، اور وہ غائب ہو گیا، وہ پہاڑوں میں گم ہو گیا. دوسرا دستہ جب بھاگا تو اس وقت تک فوج پہنچ چکی تھی وہاں پہ. تو فوج نے ان کو راستے میں مار لیا، راستے میں ان کو انگیج کیا، تو وہ راستے میں مارے گئے. باقی جو تھے ان میں سے خودکش حملہ آور بھی تھے، وہ مسافروں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ظاہر سنائپرز نے اڑا دیا. اس کے بعد جو باقی وہاں پہ ٹرین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی جو SSG کے دستے تھے انہوں نے ان کو اڑا دیا. تو اس کے بعد یہ ٹوٹل جو تھے 33 ہو گئے. اب ان کی لاشیں جو تھی وہ ظاہر کوئٹہ چلے گئیں. ان میں سے 13 لاشیں جو تھیں وہ گورنمنٹ نے دفن کر دی، اور اس کو CM نے تسلیم بھی کر لیا کہ ہم نے ان کو دفن کیا ہوا ہے. اب گورنمنٹ کا نیریٹو یہ ہے کہ جی جس بندے نے لاش لینی ہے وہ آئے کہ جی ہمارا بچہ ہے ہمیں دے دیں، تو اس کو لاش مل جائے گی. لیکن وہ لوگ تو نہیں آ رہے، فیملی تو نہیں آئی تھی، فیملیز اپنی لاشیں لینے کے لیے جتھے کو نہیں، ہاں وہ نہیں. اور اس سائڈ سے جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے یہ پہنچ گئی کہ ہماری لاشیں ہمیں دیں. تو
تو اب لاشیں جو ہے وہ کسی ایک جتھے کے حوالے کیسے کی جا سکتی ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے جو لواحقین ہیں ان کا حق ہے. وہاں پہ یہ کنفلکٹ سٹارٹ ہوا، بلکہ 5 لاشیں یہ ہسپتال سے اٹھا کے بھی لے گئے، جس کے بعد پھر سیکورٹی ایجنسیز نے ان سے واپس لی. ایک سوال کرنا ہے، دہشت گردوں کی لاشیں لینے کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی کیوں گئی؟ یہی تو مسٹری ہے. اسی سے تو پتہ چل گیا کہ یہ بیسیکلی پولیٹیکل ونگ ہے BLA کی. تو ان کا تو کام ہی نہیں تھا. یہ تو خود ہی ثبوت دے رہے ہیں، یہ خود ثبوت دے رہے ہیں، اور اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ ساری کہانی کیا ہے. ایک سائڈ پہ پولیٹیکل ونگ ہے، دوسری سائڈ پہ ملیٹنٹ ونگ ہے. یہ دونوں ایک ہیں، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے. اور یہ مسنگ پرسنس کا ایشو نہیں ہے، یہ بلوچستان کا ایشو ہے. یہ بلوچستان کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ امن و امان نہیں دیکھنا چاہتے. تو بہرحال یہ سلسلہ وہاں پہ چلتا رہا. پھر 5 لاشیں ہی لے کے نکل گئے، پھر ان کو واپس ریکور کیا. پھر 13 لاشیں جو گورنمنٹ نے دفن کی اس کے اوپر انہوں نے کلیم کر لیا کہ جی ہم تو یہ قبریں کھود کے لے کے جائیں گے، اور یہ بیسیکلی ہمارے مسنگ پرسنس تھے جن کو انہوں نے اس آپریشن کی آڑ میں مار دیا. اب تو بہرحال تصویریں بھی نکل آئی ہیں ساری جن لوگوں کو، اور گورنمنٹ کے پاس سارے ثبوت ہیں، موجود ہیں، اور جب یہ زیادہ پریشر ڈالیں گے تو ثبوت بھی وہ ریلیز کر دیں گے. تو یہ سارا ایشو جو ہے نا پولیٹیکل ہے، اور اسی پولیٹیکل ایشو کے اندر پھر ان کو کل گرفتار کر لیا گیا، اور یہ گرفتار ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد گورنمنٹ بتا نہیں رہی ان کے بارے میں، نہ یہ بتا رہی ہے کہ رہا کیا جائے گا، ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی، ان کے خلاف کو کیس ہوگا. لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ اس وقت کسٹڈی میں ہے، اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے. یہ ہے ساری بیک گراؤنڈ. شعیب صاحب، میں ایک جملہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک بہت بڑے بلوچ لیڈر ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، اور وہ ہائیسٹ لیول پہ بلوچستان کے لیڈر ہیں، اور پاکستان کے بھی بہت بڑے لیڈر رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ان کے جو والد صاحب تھے عبدالغفار لانگو صاحب، ان کی وصیت میں یہ تھا ان کے بچوں کے لیے، یقیناً ان کی مارنگ بلوچ صاحبہ کے لیے بھی ہوگا، کہ میرا بدلہ مت لینا، میں نے اتنے پنجابی مار لیے ہیں کہ میرا دل ٹھنڈا ہے. اور یہ انہی کی بیٹی ہیں، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دل میں وہ بغض ہے ابھی تک کہ دہشت گردی ملک کے خلاف کی آپ کے والد صاحب نے، انہیں اس کی سزا ملی. لیکن ظاہری بات ہے بیٹی ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی باپ کا غم نہ کرو، لیکن باپ کے غم کے اندر کتنے اور پنجابی شہید کروا دیے، اس چیز کا جواب کون دے گا؟ اور مارنگ بلوچ کے ساتھ اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے، ذرا یہ بتائیے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مارنگ بلوچ صاحبہ کو ہم صاحبہ کہہ رہے ہیں. یہ ایک ہماری روایت ہے پنجاب کی کہ ہم خواتین جو ہیں ان کو بھی عزت دیتے ہیں، ادب میں رہ کے، اور یہ ادب ان کا حق ہے خاتون ہونے کی وجہ سے. اور بلوچستان کی تمام خواتین جو ہے ہمارے لیے قابل عزت ہے، بلکہ تمام لوگ بھی قابل عزت ہیں ہمارے لیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، یا میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوں، یا مارنگ بلوچ صاحبہ جو اپنی مرضی سے پیدا ہوئی، کیا انہوں نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو درخواست دی تھی کہ مجھے لانگو قبیلے میں پیدا کیا جائے، یا میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے پنجاب میں گجر فیملی میں پیدا کیا جائے، یا آپ نے کوئی درخواست دی تھی کہ آپ کو اکاڑا کے اندر یا وہ چولستان کے اندر، بہاولپور کے اندر وٹو خاندان میں پیدا کیا جائے؟ کسی نے کوئی درخواست نہیں دی ہوتی. یہ قدرت کی بانٹ ہوتی ہے. کوئی لوگ بلوچستان میں پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی خیبر پختونخوا میں پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی پنجاب میں پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی سندھ میں، کوئی کشمیر میں، کوئی گلگت بلتستان میں، کوئی اس ریجن سے باہر پوری دنیا ہے، کسی جگہ پہ بھی کوئی بندہ پیدا ہو سکتا ہے. تو صرف پیدائش کی بنیاد پہ کسی سے نفرت کرنا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. جیسے ہم ہر بلوچ کی عزت کر رہے ہیں، آج بھی ماہ رنگ بلوچ کو بلوچ صاحبہ کہہ رہے ہیں ہم، تو سیم اسی طرح پنجابی جو ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ ان کو اسی طرح بسوں سے نکال کے قتل کرنا شروع کر دیں کہ وہ پنجاب میں پیدا ہو گئے. بھائی اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ کو مہربانی کر کے کوئی ایک ہمیں طریقہ بتا دیں کہ جو پنجاب کے سارے بچے ہیں وہ لانگو قبیلے میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، وہ ادھر پیدا ہی نہ ہو. تو یہ صرف اس بنیاد پہ کہ وہ دوسرے ریجن میں پیدا ہوئے ہیں یا کوئی اور زبان بولتے ہیں تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے، یہ کوئی عجیب سی بات ہے. دوسری بات ہے لوگ یہاں سے جا کے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں. اگر وہاں سے سارے لوگ واپس آ جائیں گے تو انجینئرس کہاں سے لے کے آئیں گے آپ؟ کانکن جو ہے وہ کہاں سے لے کے آئیں گے آپ؟ وہاں پہ ڈرائیور کہاں سے لے کے آئیں گے؟ حجام کہاں سے لے کے آئیں گے؟ درزی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہاں جو بجٹ بنانے والے لوگ ہیں وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ پولیس مین کہاں سے لے کے آئیں گے؟ سیکورٹی ایجنسیز کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اگر تو آپ کے اندر یہ اہلیت ہے تو آپ پھر یہ سارے کام خود کر لیں. تو ظاہر ہے یہی بیوٹی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر بہت بلوچ ہیں. ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ نام بلوچ آتا ہے، اور بڑے بڑے ٹرائب ہیں بلوچستان کے اندر. تو کیا پنجاب سے ہم ان کو نکالنا شروع کر دیں، ان کو مارنا شروع کر دیں؟ کوئی بات بھی نہیں کرتا اس بارے میں، پنجاب میں کچھ سوچتا بھی نہیں. پنجاب کا یہ ایک وسعت قلبی، میں پنجاب کے خلاف کتنے ہم نے بھی لاکھ کیے، کتنی بار کالم لکھا ہے. جو پنجاب کی غلطیاں ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن جو پنجاب کا دل ہے نا اس کو بھی تسلیم کرنا ہے. بڑا دل کے لوگ ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے.
دیکھیں کتنی لاشیں پنجاب نے بلوچستان سے اٹھائی ہیں، لیکن کیا اس کے بدلے میں ایک بلوچ بھی اس کے اوپر حرف آیا پنجاب کے کسی کو کچھ نہیں کسی کو کہا، کسی کو. اور روز پنجاب کے اوپر گالیاں دیتے ہیں پنجاب کو یہ لوگ، لیکن کبھی ہم نے اس کا بدلہ لیا ہے. ابھی دیکھیں 18 فوجیوں کی لاشیں پنجاب آئی ہیں، ٹھیک ہے، اور بسوں سے جو اتر کے پنجابیوں کو اتار کے قتل کیا جاتا ہے ان کی لاشیں پنجاب میں آتی ہیں، لیکن پنجاب کے اندر کوئی ایک آواز اٹھی ہے بلوچستان کے خلاف؟ کسی نے کچھ نہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ صاحبہ کو اس چیز کا احترام کرنا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ یہ ریاست ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ ریاست نہیں ہے تو نہ مہرنگ ہے تو نہ کوئی اور رنگ ہے، سب ختم ہو جائیں گے. چوہے صاحب 4 لاشیں صادقہ آباد میں پنجاب سے کل آئی ہیں، ٹیوب ویل سے پانی نکال رہے تھے، مزدور تھے، بلوچستان کے لیے کام کر رہے تھے، ان کی زمین کو سیراب کر رہے تھے، انہیں آ کے قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا. فرض کریں اگر پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے لوگ بلوچستان نہیں جائیں گے تو کیا بلوچستان سروائیو کر جائے گا؟ بلوچستان چل جائے گا؟ بلوچستان نہیں چل سکے گا. تو آپ اپنے لوگوں کے لیے زندگی عذاب کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی زندگی مشکل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے آج کا اسپیشل ویلاگ دیکھا. ہم نے کوشش کی کہ مہرنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو تمام ڈیٹیل بتائی جائے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے. ہسٹری میں تو کلیئر کٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کا تعلق BLA سے تھا اور وہ ایک دہشت گرد تھے، وہ معصوموں کی جان لے رہے تھے. آج ان کی بیٹی جو معصوموں کی جان لے رہے ہیں پھر دوبارہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پنجاب کا دل بہت بڑا ہے، سب سے زیادہ کوئٹہ ہوٹل پنجاب اور اسلام آباد اور پنڈی میں ہیں، یقین مانے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں. لیکن میں پنجابی ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کبھی ان کے اوپر حرف نہیں آنے دیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے. عام بلوچ کو بھی یہی سوچنا چاہیے، پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے. لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.